बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करता हूं। आज 10 अप्रैल है और आज पहला दिन था रजीम चेंज के बाद। आज इमरान खान साहब वज़ीर आज़म तो थे टेक्निकली और अमलन भी, लेकिन वो वज़ीर आज़म हाउस छोड़ चुके थे, क्योंकि आज सुबह यानी कि आज और कल की दरमियानी शब को रात 1:30-2 बजे तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था और उनके बारे में अनाउंस किया जा चुका था कि इमरान खान साहब को ऐवान का एतमाद हासिल नहीं रहा, इसलिए अब वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। लेकिन क्योंकि एक टेक्निकली अगले वज़ीर आज़म जब तक आ ना जाएं, अगले वज़ीर आज़म का इंतखाब ना हो जाए, तब तक जो पिछले वज़ीर आज़म हैं वो अपने उमूर अंजाम देते रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब वज़ीर आज़म तो थे, लेकिन वो दोबारा वापस ना तो वज़ीर आज़म ऑफिस गए, ना ही वज़ीर आज़म हाउस गए और ना ही उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर कोई एक्ट किया, बल्कि उन्होंने मैदान खाली छोड़ा। और उसके बाद अदालती हुक्म के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक अगले वज़ीर आज़म का इंतखाब किया गया और शहबाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म बने। और ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी जिसके बारे में आज मुगल्लज़ात बकी जा रही हैं। ये वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस दिन 10 अप्रैल 2022 को, जिनके हुक्म पे, जिनके अदालती फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने तक का प्रोसेस कंप्लीट करने का कहा गया था, अगले वजीर आजम के मुंतखब होने तक का पाबंद किया गया था स्पीकर को। तो ये वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वही जस्टिस एजाजुल हसन साहब थे, वही जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे 10 अप्रैल 2022 को, जिसकी बुनियाद पे आज शहबाज शरीफ साहब और पूरी की पूरी PDM और ये हुक्मरान इत्तेहाद जो है इस वक्त मारिज़ वजूद में है और पिछले 365 दिन से अपने इख्तदार के मजे लूट रहा है। लेकिन एक साल के बाद आप देखिए तुरफा तमाशा, बदकिस्मती कि एक साल के बाद वही सुप्रीम कोर्ट, वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वही जस्टिस एजाजुल हसन, वही जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आज इनके लिए एक गाली बन चुके हैं और उनको बाकायदा तौर पे गालियां दी जा रही हैं और गालियां दिलवाई जा रही हैं। ये होती है एहसान फरामोशी। इसे कहते हैं एहसान फरामोशी के जब मतलब पड़े तो पांव पड़ जाओ और जब मतलब निकल जाए तो गिरबान पकड़ लो। और इसलिए कहते हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जिस पे एहसान करें उसके शर से भी बचें। और जो इस वक्त अमली तस्वीर नजर आ रही है मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद और खास तौर पे नून लीग की, ये अमली तस्वीर है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस कौल की। तो जनाब ये एक छोटी सी मैंने कहा आपको बता दूं, क्योंकि आज 10 अप्रैल है और अभी शहबाज शरीफ साहब पिछले साल 10 अप्रैल को उनका अगला प्रोसेस शुरू होना था और उन्होंने वजीर आजम बनना था। और इन्हीं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के लिए जनरल बाजवा साहब जो हैं वो ये सारे का सारा प्लान तैयार कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब और उनसे मिलकर। और इसका एक नया जो किया है इमरान खान साहब ने एक नया इंकशाफ कर दिया है कि उन्हें मिडल ईस्ट के एक सरबराह ने, मिडल ईस्ट के एक रहनुमा ने इमरान खान साहब को बता दिया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान साहब के खिलाफ यानी कि वजीर आजम के खिलाफ काम कर रहे हैं और उन्हें हटाना चाहते हैं और उन्हें हटाने का अमल शुरू कर चुके हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं ये सुनकर हैरान हुआ कि ये क्या बात कर रहे हैं, कि मैं तो अपना यही समझ रहा था कि हम सेम पेज पे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दर पर्दा बाजवा साहब जो हैं वो पर काट रहे थे और न सिर्फ पर काट रहे थे बल्कि साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे थे और इससे आहिस्ता आहिस्ता जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी एतमाद में ले रहे थे और इमरान खान साहब की बुराइयां बयान करने में मसरूफ थे। तो इसलिए तमाम के तमाम जो है पाकिस्तान के दोस्त ममालिक एक जैसे नहीं होते, उनमें से कुछ ने इमरान खान साहब को बता भी दिया था और इसलिए ये सारी चीजें जो हैं, ये साजिशों के ताने बाने जो हैं वो अब मंजर आम पे आ रहे हैं। ठीक एक साल के बाद आज वही सुप्रीम कोर्ट है, उसी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज इलेक्शन के लिए, पंजाब के इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपया जारी करना है। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म आज नहीं माना जा रहा और न सिर्फ माना नहीं जा रहा बल्कि उल्टा धमकियां दी जा रही हैं और इल्ज़ामात, गलीज़ तरीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उनकी ऑनरेबल जजेस की फैमिलीज को भी मुआफ नहीं किया गया और ना ही बाजवा साहब ने किया और ना ही मरीम साहिबा ने किया। दोनों ने मिलके अब वो जो फैमिलीज हैं उनको भी उनकी हद उस हद तक भी ये चले गए। तो ये
اس وقت ہے گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں یہ ہیں زمینی حقائق۔ اب آج ہونا کیا ہے؟ آج قومی سیکٹری خزانہ یعنی کہ وفاقی وزارت خزانہ نے آج ڈیڈ لائن ہے، آج پیسے جمع کروانے ہیں، الیکشن کمیشن کو پیسے حوالے کرنے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن کا عمل آگے، الیکشن پروسیس شروع ہو چکا ہے، انہوں نے انتظامات کرنے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب سیکٹری خزانہ اور سیکٹری دفاع کو بلایا گیا تھا تو سیکٹری دفاع تو گئے تھے لیکن سیکٹری خزانہ وہاں نہیں گئے تھے۔ سیکٹری خزانہ کے بجائے ایڈیشنل سیکٹری خزانہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے تھے اور انہوں نے اپنی حاضری لگوائی تھی اور سٹیٹمنٹ دیا تھا۔ اور اب آج وزیر خارجہ سابق شاہ محمود قریشی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ سیکٹری خزانہ چھٹی پر چلے گئے ہیں اور انہوں نے رخصت لے لی ہے۔ وہ اس لیے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس لیے اپیئر نہیں ہوئے تھے کورٹ میں کہ انہیں پتا تھا کہ ان سے غلط کام لیا جا رہا ہے یا غلط کام لیا جائے گا، اس لیے انہوں نے اپنے دستخطوں سے نہ ہی کوئی سٹیٹمنٹ سبمٹ کروائی سپریم کورٹ میں اور نہ ہی انہوں نے اپنی حاضری لگوائی، کیونکہ ان کو علم تھا کہ ان سے کیا غلط کام آگے جا کے لیا جائے گا۔ اس لیے اب بھی آج بھی چونکہ انہوں نے پیسے ریلیز نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے سیکٹری خزانہ چھٹی پر چلے گئے ہیں تاکہ ان کا اپنا کیریئر خراب نہ ہو۔ تو ایسے افسر موجود ہیں جو کہ غلط کام نہیں کرتے۔ تو یہ اب تک سپریم کورٹ کے فیصلہ ہے، حکم ہے، لیکن اس کو نہیں مانا جا رہا۔ صرف ایک الیکشن سے بچنے کے لیے پچھلے 10 دنوں میں وفاقی کابینہ کے 10 اجلاس ہو چکے ہیں۔ 10 دنوں میں 10 اجلاس ہو چکے ہیں اور 10 اجلاسوں میں صرف یہی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ الیکشن سے کیسے راہ فرار اختیار کیا جائے، سپریم کورٹ کے فیصلے سے کیسے بچا جائے، اور چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظہر اکبر نقوی صاحب کے خلاف کیسے کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ کہتے تو ہیں کہ فل کورٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کو فل کورٹ میں بھی کامیابی نہیں ہوگی، ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں جو وہ ہوگا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آزادی کا آئے گا، اس کی انڈیپینڈنس کا آئے گا، اس کی بالادستی کا آئے گا، اس سے اندر انٹرفیئرنس کرنے کا معاملہ آئے گا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام آنریبل ججز ایک بڑی اکثریت رائٹ سائڈ پہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے 2-4 جو ہیں وہ دوسری طرف چلے جائیں، لیکن اس کا بھی گمان ہے۔ اس لیے جب معاملہ سپریم کورٹ کی سپریمیسی کا آئے گا تو پھر بہت ناممکن ہے۔ اس لیے اب یہ فل کورٹ کی بات سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب یہ فل کورٹ اور ساتھ کہتے ہیں کہ فل کورٹ بنوائیں لیکن -2 کر کے، اور ابھی یہ آنے والے دنوں میں مزید یہ کریں گے، اس لیے یہ اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ 10 دنوں میں 10 کابینہ کے اجلاس ہوئے اور کل بھی چھٹی والے دن اجلاس بھی تھا، آج پھر اجلاس ہے، اور اس میں ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم نے الیکشن سے کیسے بچنا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو سبوٹاج کیسے کرنا ہے۔ کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ بچ نہیں سکتے کسی بھی صورت میں۔ اور میرا خیال ہے کہ دنیا کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہوگی، واحد حکمران ہوں گے پاکستان کے جو کہ الیکشن سے ڈرتے ہیں، حکمران ہونے کے باوجود الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پنجاب میں ان کی پسندیدہ نگراں حکومت ہے، پسندیدہ نگراں حکومت ہے، پولیس ان کے کنٹرول میں ہے، ضلعی انتظامیہ ان کے کنٹرول میں ہے، پوری کی پوری نوکرشاہی بیوروکریسی ان کے کنٹرول میں ہے، فیڈرل گورنمنٹ ان کے کنٹرول میں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے کنٹرول میں ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے باوجود یہ الیکشن میں نہیں جا رہے۔ پنجاب میں کیوں نہیں جا رہے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہار ان کا مقدر بن چکی ہے، اور اس لیے یہ الیکشن سے بچ کے، الیکشن کے بغیر یہ اقتدار چاہتے ہیں، ووٹ کے بغیر یہ جمہوریت چاہتے ہیں۔ یہ ہے ان کی ننھی منی خواہش جو کہ پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پارلیمان، اب یہ پارلیمان کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں ان کے پاس جو بل جو ہے وہ واپس آ چکا ہے۔ صدر مملکت آج یہ دوبارہ اس بل کو دوبارہ قانونی شکل دینے کی کوشش کریں گے، دوبارہ پاس ہوگا، یہ پھر جائے گا، 10 دن پھر بھی رہے گا۔ صدر مملکت کے پاس کیا اختیار ہے؟ کیا صدر مملکت کوئی آؤٹ آف دا باکس بھی کام کر سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آؤٹ آف دا باکس کریں گے وہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک باقاعدہ طور پہ بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ریویو کریں اس پہ، یہ چیزیں اور بڑے ویلڈ کوشچن اٹھائے ہیں صدر مملکت نے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے نا رکھ دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہیں پوائنٹس، میں اس وجہ سے اس کو واپس بھیج رہا ہوں اور اس کو ریویو کریں۔
اگر پارلیمان اس کو ریویو نہیں کرتی اور ایز اٹ از منظور کر کے واپس بھیجتی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ آپ اس پہ دستخط کریں، اور 10 دن ان کے پاس ہیں اور 10 دن کے بعد آٹومیٹکلی بل بن جائے گا، قانون بن جائے گا، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ہماری اطلاع کے مطابق وہ ماہرین سے مشورہ کر چکے ہیں، اور میری اپنی بھی بات ہوئی ہے لیگل ایکسپرٹ سے۔ وہ لیگل ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ جیسے ہی یہ بل جائے وہ سیدھا بھیج دیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جناب اس کو ریویو کریں، اور اس کی تشریح، اس کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ آ گیا، اس کو انٹرپریٹ کریں، کیونکہ یہ بل لاگو ہونے جا رہا ہے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کہیں گے کہ میری دانست میں یہ درست نہیں ہے، لیکن میں نے پہلے بھی واپس بھیجا تھا، انہوں نے پھر بھیج دیا ہے ریویو کیے بغیر، کوئی امینڈمنٹ کیے بغیر، تو اب آپ رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ یہ معاملہ جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان آؤٹ آف دا باکس، کیونکہ اس وقت سب کچھ آؤٹ آف دا باکس ہو رہا ہے، تو آؤٹ آف دا باکس یہ چلا جائے گا، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھیج دیں گے سپریم کورٹ میں۔ تو بہرحال آج کیا دن ہے؟ آج کا دن ہے جی امپورٹنٹ، اور اگر انہوں نے نہ بھیجے پیسے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمان کا کندھا استعمال کریں، اور یہ کہیں گے کہ جناب چونکہ پارلیمان نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، اور کیونکہ فیڈرل کیبنٹ اگر کرتی ہے تو فیڈرل کیبنٹ کو تو نوٹس آ جائے گا، کابینہ کی طرف، سپریم کورٹ کی طرف سے کابینہ سیکرٹری کو کہیں گے، کابینہ ڈویژن کو کہیں گے ریکارڈ لے کے آ جائیں کہ کیا ہوا تھا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، اور منٹس لے کے آئیں کس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی حکم عدولی کی گئی، کون کون سے وزیر اس میں شامل تھے، وہ سارے کا سارا منٹس لے کے آئیں، وہ سارے کا سارا ریکارڈ سپریم کورٹ میں پہنچ جائے گا۔ اب اس سے بچنے کے لیے پہلی بات ہے سیکرٹری کابینہ نے انکار کر دیا، افسروں نے انکار کر دیا، جیسے سیکرٹری خزانہ نکل گیا ویسے کیبنٹ سیکرٹری جو ہیں وہ بھی سائڈ پہ ہو گئے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ پارلیمان کا لیتے ہیں سہارا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ پارلیمان جو ہے وہ کام نہیں کر سکے گی۔ پارلیمان جو بھی یہ کسی بھی صورت میں یہ پارلیمان کو جیسے بھی اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے، یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، جب خط نہیں لکھا جا رہا تھا سوئس حکام کو وزیر اعظم کی طرف سے، تو وزیر اعظم گیلانی کو جب توہین عدالت کا نوٹس ہوا تو اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا عدالت میں کہ جناب مجھے تو میں تو کہتا ہوں جو میرے پاس ایڈوائس آتی ہیں، سمریز آتی ہیں، میں تو اس کے مطابق کام کرتا ہوں۔ تو مجھے تو جو میں نے جب پوچھا تو لا منسٹری، پارلیمنٹری افیئرز کی منسٹری نے اپوز کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ خط نہیں لکھا جا سکتا صدر مملکت کے خلاف، سوئس حکام کو خط نہیں لکھا جا سکتا، اس لیے میں نے خط نہیں لکھا، میں نے تو ایک رولز کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ تو جب یہ فرد جرم عائد ہو گئی تو گیلانی صاحب کے اپنے حق میں بابر امان صاحب تو نہیں آئے تھے، انہوں نے تو اس معاملے میں اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا۔ آئی تھیں ان کی پرنسپل سیکرٹری آئی تھیں مسز سیٹھی جو ہیں، وہ آئی تھیں، انہوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی گیلانی صاحب کے حق میں کہ بالکل ان کو جو سمری آئی تھی اس میں یہی لکھا تھا کہ پریزیڈنٹ کے خلاف ہم نہیں جا سکتے، تو لہٰذا انہوں نے اس سمری کی منظوری دی تھی اور اس کو فالو کیا تھا۔ لیکن سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آرڈر ہمارا تھا، عدالت کا حکم تھا، اور عدالت تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ وہ یہ کام کریں، تو عدالت کا حکم جو ہے اس پر کسی اور ایڈوائس کو فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ تو اسی لیے اب بھی یہ جو کر رہے ہیں کہ جناب ہم کہیں گے سپریم کورٹ جب توہین عدالت کا نوٹس جاری کرے گی تو سیکرٹری خزانہ یا وزارت خزانہ کہے گی جناب یہ تو ہمیں تو پارلیمان نے روکا تھا، پرائم منسٹر کو کہیں گے تو پرائم منسٹر کہیں گے مجھے تو پارلیمان نے روک دیا تھا۔ تو نوٹ کر لیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، نوٹس ہوگا توہین عدالت کا تو وزیر خزانہ کو ہوگا اور وزیر اعظم کو ہوگا، سیکرٹری خزانہ بھی تو ہے نہیں، وہ بتا دیں گے جو بھی ہے، لیکن وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کو نوٹس ہوگا کہ آپ آئیں، آپ کے پاس فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا اور آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا، آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ کو کس نے روکا؟ آپ کسی کے پابند نہیں تھے، اور قرارداد جو ہے وہ قانون کا نیم البدل نہیں ہے، قراردادیں جو ہیں اس سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں روکا جا سکتا، ان پہ عمل درآمد کو نہیں روکا جا سکتا، لہذا یہ پھنسیں گے وزیر خزانہ ڈار صاحب بھی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی۔ اگر وفاقی کابینہ کا ریکارڈ آ گیا تو پھر وزیر بھی ظاہر ہے رگڑے میں آئیں گے، لیکن جو میری اطلاع ہے کہ کابینہ کا ابھی
جو کابینہ کے خفیہ اجلاس ہوئے ہیں اس میں ایسی کوئی چیز یہ ریکارڈ پر نہیں لائے، صرف ڈسکشن کی گئی ہے کہ 3-4 کا فیصلہ تھا کہ یہ تھا، اور 2-3 کا فیصلہ تھا، 3-4 کا تھا، اختلافی نوٹ کو ماننا ہے نہیں ماننا، اس طرح کی گول مول باتیں کی گئی ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال جی۔ تو آج کا دن کافی امپورٹنٹ، اور آج فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کل اس پہ فیصلہ حکم صادر کرے گی۔ کل سپریم کورٹ اس پہ حکم صادر کرے گی کہ جناب کیوں وزارت خزانہ نے پیسے جاری نہیں کیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔